अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तशरीह देखते हैं आयत नंबर 219 से। सवालात का एक सिलसिला पीछे भी हम पढ़ते चले आए हैं। सहाबा, कमजोर ईमान वाले मुसलमान, मुनाफिकीन के सवालात। अब यहाँ सवाल दो अहम माशरती मसाइल के बारे में पूछा जा रहा है और वो मसाइल हैं शराब और जुआ, माशरती फसाद की जड़। और इसको थोड़ा सा आयत पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि शराब और जुआ अरबों की घुट्टी में रचा बसा हुआ था। उनकी सोसाइटी में, उनकी रग रग में ये जुआ शराब बसी हुई थी। ये सिर्फ अय्याशी नहीं थी, बल्कि ये उनके यहाँ एक फैशनेबल चीज थी और ऑनरेबल चीज थी। यानी सोचे ना, जिस चीज को फैशन बना दिया जाए, जिसको ऑनर समझ लिया जाए, फखर से पिया जाए, खिदमत खल्क और फयाजी की अलामत और इज्जत का जरिया बनाकर पिया जाए, सोचे वो किस कदर फसाद वाली बात हो चुकी होगी। जब वहां मौसम सरमा आता, ठंडी हवाएं चलती, शुमाल से जब हवाएं चलती और बाज दफा मुल्क में कहत की सी सूरत हाल पैदा हो जाती, तो लोग मुख्तलिफ जगहों पे, खास तौर पे जो ये अमीर और उमरा थे ना, इकट्ठे होते और शराब के जाम उठाते। फिर ये क्या करते, किसी का भी ऊँट पकड़ते या ऊँटनी पकड़ते और उसे जबा कर देते। फिर मालिक आता देखने अपना ऊँट, तो ये मजाक के हंसी मजाक ठट्ठा, शराब पी हुई है, मस्त हुए हुए हैं, ऊंट वाला मालिक आ गया पैसे मांगने, तो फिर वो जो कोई कीमत मांगता ये उसको दे देते वो कीमत। यानी बड़ा इसका फखर समझा जाता था, मजाक हो रहा होता था। और फिर ये उसको जबा करते और उसके गोश्त पे ये जुआ खेला करते थे। फिर इस तरह का जहाँ पे जुआ हो रहा होता था, गरीब गुरबा को पहले से ही इकट्ठी खबर होती थी, तो वो भी इकट्ठे हो जाते थे वहां पर। अब ये जुआ खेलने वालों में से हर शख्स जितना गोश्त जीतता जाता, वो गरीबों में लुटाता चला जाता था उसको, कि ये ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, खुद नहीं रखते थे। अब जो लोग इस किस्म की तकरीबात करते थे या इनमें शामिल होते, उन्हें बड़ी इज्जत की निगाह से माशरे में देखा जाता था। वो बड़े फयाज समझे जाते थे। उनके शायर इस तरह के लोगों की सखावत के किस्से, दास्ताने अपने कसीदों में, अपने शेरों में बयान करते। यानी उनकी बड़ी तारीफें होती थी किन लोगों की, जो इस तरह की महफिलों का सिलसिला चलाते थे। इसके बरक्स जो लोग इन तकरीबात से अलग रहते, उन्हें बखील कहा जाता, बरम। सोचे ना, उल्टी गंगा बह रही थी वहां। अब हमारे यहाँ मौजूदा सूरत हाल में तो ये अमूमन कहते हैं ना, बर्बादी है, याशी है। वहां सूरत हाल ही बिल्कुल उलट। उन्होंने इस बुराई को नेकी बना दिया था, बुराई का नाम ही तब्दील कर दिया था, उसकी हेडिंग ही जबरदस्त बना दी थी कि ये फयाजी की सखावत की अलामत समझे जाते थे जुआ और शराब की महफिलें। शरीक होने वाले काबिल इज्जत होते थे और ना शरीक होने वाले बखील, बुरे लोग समझे जाते। अल्लाह ताला ने क्या कहा, आयत आते हैं, आयत पढ़ते हैं। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, वो तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। सारा पस मंजर जो भी मैंने आपके सामने रखा, उसको जहन में रखते हुए आयत को पढ़िए कि वो पूछते हैं कि इस्लाम शराब और जुए के बारे में क्या कहता है। अरब तो जो कर रहे थे वो तो हमने पढ़ लिया। अब मुसलमानों के जहन में सवाल आ रहा है, इस्लाम लाने के बाद इस्लाम क्या रहनुमाई देता है, किसके बारे में। खमरी वल मैसिर, खमर, खमर का लुग़वी मायने होता है ढांपना, छुपाना। हर वो चीज जो किसी चीज को ढांप दे, खिमार कहते हैं उसको। ओढ़नी को भी खिमार कहा जाता है, क्योंकि उससे औरत अपना सर और अपना जिस्म ढांपती है। शराब को खमर क्यों कहा गया, ये अकल को ढांप लेती है, होशो हवास से बेगाना कर देती है, इंसान को हलालो हराम की तमीज खत्म हो जाती है। याद रखिए, इस्लाम में हर वो नशावर चीज खमर है जो अकल को मगलूब कर दे। शराब है, कोई और ड्रग है, हेरोइन है, आइस है, भंग है,
چرس ہے، افیون ہے، کوکین ہے، کوئی بھی چیز جس سے کیا ہو، یعنی کہ بندے کا دماغ جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جائے، اس کو کر کے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جائے، اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد سے بیگانہ ہو جائے، ہر وہ چیز نشہ آور ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ حدیث کا مفہوم ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو، یعنی زیادہ پینے سے نشہ چڑھے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہو۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا ہم تو تھوڑی پیتے ہیں، ایک گلاس پی لیا، 2 گلاس پی لیے ڈرنک کے، تو ہمیں تو اتنا نہیں چڑھتا، بھی نہیں چڑھ رہا، لیکن زیادہ پینے سے تو چڑھتا ہے نا، اور وہ چڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، عقل اور ہوش سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے عقل انسان کو دی گئی دنیا میں جو نعمتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت اور امانت ہے، اس سے انسان فارغ ہو جائے جان بوجھ کر ایسی ڈرنک پینے سے، تو یہ اس انسانیت کی ہی تذلیل ہے بہت بڑی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس چیز سے۔ تو زیادہ چیز بھی اگر نشہ آور ہے تو تھوڑی بھی پیئیں گے تو وہ ہے غلطی ہے۔ جیسے آپ پیشاب کا چھینٹا ہے، زیادہ کریں یا ایک چھینٹا ہے تو وہ ناپاک ہی، پورے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے، تو یہاں پہ بھی ایسی ہی حالت ہے۔ میسر، اس کے جو ڈکشنری میننگ ہے، یسر سے ہے، آسانی، سہولت کے لیے۔ میسر، بغیر کسی محنت مشقت کے آسانی سے جو پیسہ ہاتھ میں آ جائے، مال ہاتھ میں آ جائے، کوئی کوشش نہیں کی، بس بیٹھے بٹھائے وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس کی جو ٹرم ہے اسلام میں، ہر وہ کھیل، ہر وہ مقابلہ جس میں شرط لگائی ہے، یعنی جس میں شرط لگائی گئی ہے، ہر وہ کھیل، ہر وہ مقابلہ میسر کے اندر آئے گا جہاں شرط لگائی جاتی ہے۔ اس میں جیتنے والا دوسرے کا مال لے یا کوئی اور فائدہ حاصل کرے، ہارنے والا اپنا مال یا کوئی چیز گنوا دے، میسر کے اندر آتا ہے۔ یہ سالونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، انہیں کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اسم کبیر کون سے ہیں؟ کہا نا ان دونوں میں اسم کبیر ہیں۔ اسم کبیر لمبی لسٹ ملے گی ہمیں۔ سب سے بڑی بات جو بہت بڑا گناہ ہے، عقل مت ماری جاتی ہے، عقل کا نقصان ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں شراب پی کے، گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، بے حیائی، زنا عام ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے، غفلت ہوتی ہے، عبادات سے غفلت ہوتی ہے، نمازوں سے غفلت ہوتی ہے، پھر لوگ گالیاں دیتے ہیں، بےہودہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، خاندانی حقوق کی بربادی ہوتی ہے، بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتا اپنی اولاد کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے رشتوں کا، اپنے تمیز ہی کھو بیٹھتا ہے نا انسان۔ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اب شراب کا تو ہم نے پڑھا اسم کبیر یہ ہے، جوئے کا اسم کبیر کیا ہے؟ مال کی بربادی، حسد، دشمنیاں، اپنی بیویوں بچیوں کو جوئے میں لگا دیتے ہیں، خود انتہا درجے کے نکمے نکھٹو بن جاتے ہیں، معاشرتی بربادی ہو جاتی ہے جوئے کی وجہ سے، یعنی نکموں کی ایک کھیپ اور ایک فوج جو ہے وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے کہ بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، جوئے میں جیتیں گے تو کچھ کر لیں گے، کچھ کما لیں گے، پھر جو کمائیں گے وہ دوبارہ جوئے میں لگا دیں گے، مطلب ایک چکر چل رہا ہے عجیب و غریب قسم کا۔ اور ایسے ہی لوگ جو جواری ہوتے ہیں وہ پھر ڈرگز بھی لے رہے ہوتے ہیں، دونوں برائیاں پھر آئی بھی ہوتی ہیں۔ ومنافع للناس، گناہ بڑا ہے اگرچہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ ابھی ہم نے اوپر بیک گراؤنڈ پڑھا کہ وقتی لذت، وقتی فائدہ، سخاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، اگر کچھ دے رہے ہیں، اگر کوئی دے رہا ہے، قبل تو دیتے نہیں، تو پرانے زمانے کی بات ہے نا، اب تو کوئی اس طرح نہیں کرتا، تو اب اگر کوئی دیکھتا ہے تو بزنس چل رہا ہے اس کا، بھائی تھوڑے بہت پیسے ارن کر رہا ہے، وہ منافع للناس، فائدہ ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا،
ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہاں لفظ پہ غور کیجئے، فائدے کا مقابلہ گناہ سے کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فائدہ جو ہے وہ نقصان سے زیادہ ہے یا نقصان فائدے سے زیادہ، کیا کہا؟ گناہ۔ فائدے کے اپوزٹ لفظ کیا لایا؟ گناہ۔ حالانکہ آنا نقصان دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں نقصان، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے لائے کہ ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ اسے سمجھے ہم کہ کوئی ہم عمل کر رہے ہیں، مثلا کوئی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، کوئی کنسرٹ ہو رہا ہے، کوئی ڈونیشن وغیرہ ہو رہی ہے، اس کا کاز کیا ہے؟ چیریٹی پرپز، یعنی کہ لوگوں کے لیے ہم کچھ کریں گے۔ سپوز سیلاب زدگان ہیں بہت سارے، تو پیسے ہمارے پاس ڈونیشن ویسے تو نہیں آ رہی، لیکن ہم کیا کریں کہ کوئی اس طرح کا کنسرٹ کرتے ہیں، کسی بڑے سیلیبریٹی کو بلاتے ہیں، کسی سنگر کو بلاتے ہیں، اور پھر بلا کے ہم اس کے ٹکٹ سے جتنی آمدنی ہوگی وہ ساری کی ساری ہم سیلاب زدگان کے لیے دیں گے۔ کاسٹ تو بہت بڑا ہے، بہت زبردست ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ سوچیں جب وہ جو بےہودگی ہوتی ہے، وہاں پہ جو بے حیائی ہوتی ہے، وہاں پہ جو شراب شباب اور کباب کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اتنی بد اخلاقی کے ساتھ کی گئی نیکی ہے کہ اللہ کو ایسی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ، اللہ برائیوں کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ برائیوں کو روکتے ہیں، کسی بھی کام سے، کسی نیکی کے کام سے، کسی ایسے کاز سے برائی نہیں پھیلنی چاہیے۔ اگر برائی پھیل رہی ہے ساتھ آپ کسی نیکی کے کام کو اٹیچ کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، جس نے ڈال کر اس طرح کی ڈونیشنز، اس طرح کی فنڈ ریزنگ جو ہے وہ انسان سے کروائی ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی اسپتال کو دیں گے، کسی یتیم خانے کو دیں گے، اس طرح کی کمائیوں سے کہیں پہ خرچ کرنے کا گناہ فائدے سے بڑھ کر، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہی اللہ نے کہا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوئے سے جو کما رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اس کی برائیاں ہیں جو اس کو حرام بنا دیتی ہیں، تو بچنے کی ضرورت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اچھا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ ایک اور سوال آ گیا، کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے وہی جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ ضرورت سے زیادہ حال اور مستقبل کی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں سے جو زائد ہے وہ معاشرے کا حق ہے۔ قُلِ الْعَفْوَ، عفو زیادہ ہے، جو زیادہ ہے وہ پھر معاشرے کا ہے، وہ انسان کا نہیں ہے۔ دین اور شریعت کی روح سے انفاق کی جو ذمہ داری مسلمان پر عائد ہوتی ہے، یہ اس کی آخری حد اللہ نے بتا دی قُلِ الْعَفْوَ کہہ کے، اس سے آگے اللہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ جو عفو ہے، زکوٰۃ صدقات واجبہ مراد نہیں یہاں، بلکہ یہاں وہ خرچ ہے جس کا تعلق اللہ کے دین کی سربلندی سے ہے، ایمرجنسی کے حالات ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، کوئی قحط، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، انہونی ہو گئی، اس موقع پر اپنی ضروریات سے زائد جو فالتو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں نا زکوٰۃ کی تو بس نکال دی، ختم، کام ختم۔ پھر ہم نے کہا چلو جی بہت تیر مار دیا تو کچھ صدقہ بھی دے دیا، کام ختم۔ اللہ نے کہا نہیں، اس سے آگے بڑھو، اپنی ضروریات کو چیک کر کے جو مال ہے پھر اس وقت کے اس طرح کے حالات کے لیے نکالو، دو، کیونکہ ایک ایمرجنسی کا موقع آ گیا، ایک مشکل آ گئی ہے دین کے لیے، لوگوں میں، دنیا کے لیے، دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم معاملات میں غور کرتے رہو۔ اگلی آیت کا ٹکڑا ہم ساتھ لیں گے تو پھر ہم اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو، اوپر کے سارے سوالات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان سوالات کی وہ لوگوں کی نگاہوں میں عام طور پر، جیسے نا جو سوال اللہ نے یہاں پہ بتائے ہیں، وہ توازن نہیں ہوتا جو دین اور دنیا کے دونوں فائدوں کو صحیح صحیح تول سکے۔ اسی لیے یہ جو توازن کا نہ ہونا، یعنی امبیلنس چیزوں کا ہونا، کچھ لوگ دینداری کو کیا سمجھتے ہیں؟ رہبانیت، کہ رہبانیت اختیار کر لیں، ترک دنیا کر لیں۔ اگر دنیا داری کی طرف ملان ہوگا
تو شراب جوئے کو اس خیال پر نیکی قرار دینے کی کوشش کریں گے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ثواب مل رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو نیکیاں ہم سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن نے یہ توازن پیدا کیا کہ دنیا اور آخرت دونوں کے حقوق ادا ہو سکے، صرف دنیا کے نہیں، آخرت کے بھی، انسان دنیا آخرت دونوں کے حق پہچان سکے۔ اسی لیے اللہ نے ان آیتوں میں وضاحت کی کہ تم غور و فکر کرتے رہو۔ کیا کہا؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کیوں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم معاملات پر غور کرتے رہو۔ آیت 220 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا دنیا اور آخرت کے معاملات میں، یعنی وہاں پہ اللہ نے کلیئر کر دیا فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ آیت کہاں ملے گی؟ تتفکرون کی اگلی آیت 220 سے فی الدنیا والآخرہ۔ اصلاً یہ جو آیت ہے مسلمانوں کی فکری تربیت کر رہی ہے۔ پہلے نقصان اور فائدے کا موازنہ بتایا، گناہ کا اور فائدے کا موازنہ بتایا، پھر اللہ نے دلوں میں نفرت پیدا کی کہ لوگ خود بخود شراب اور جوئے سے دور ہو جائیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو مکمل طور پر حرام ٹھہرا دیا۔ اب اس ٹکڑے کو 219 کا آخری ٹکڑا اور 220 کو ملا کر ہم واضح کریں گے۔ اس آیت کے بعد بعض صحابہ نے شراب کم کر دی، عام ڈرنک ہوتی تھی، کوئی برائی تو تھی ہی نہیں، تو شراب کم کر دی۔ پھر سورہ نساء آیت 43 میں مزید پابندی آئی، اور پھر سورہ مائدہ آیت 90 میں اس کی مکمل حرمت جو ہے وہ نازل کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اب اس سے ٹیک اویز کیا پتہ چلتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ان جرائم سے پاک ہو، پاکیزہ ماحول، اور لوگ گناہ اور فائدوں کی حقیقت کو سمجھ کر موازنہ کر کے گناہ سے بچیں اور حقیقتاً اللہ کی رضا سے اصل فائدے دنیا اور آخرت کے حاصل کرنے والے۔ 220 تاکہ تم غور و فکر کرو پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ غور و فکر کا پتہ ہے نا کہاں سے آیا لفظ؟ پچھلی آیت کا آخری ٹکڑا لعلکم تتفکرون سے۔ اب یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ بعض لوگ دنیا پہ غور کرتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض آخرت کو پکڑتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے تربیت کی، قرآن کی تربیت کا سٹائل دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں غور و فکر کرو، کیونکہ زندگی کی اصل کامیابی یہی ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے، اور یہ مضمون آپ کو کئی جگہ قرآن کے اندر ملے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب یہ ایک اور سوال آ گیا، یتیموں کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے۔ کیوں یہ سوال پیدا ہوا؟ اصل میں اس زمانے میں جنگیں شروع ہو چکی تھی، بچے یتیم ہو رہے تھے، مائیں بیوہ ہو رہی تھی، معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ نے ایک جگہ کہہ دیا کہ تم مال یتیم کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر ایک اور جگہ سورہ نساء میں اللہ نے کہا یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اس طرح کی کہ احکامات بھی آ رہے تھے۔ پھر ایک اور حکم آیا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اب صحابہ اتنے زیادہ احکامات کی موجودگی میں تھوڑا ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، یتیموں کی بھلائی چاہتے تھے لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کر سکتے ہیں ہم ان کی بھلائی کا معاملہ۔ ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے بزنس میں لگائیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر کسی یتیم کی ماں سے نکاح کر لیا جائے، اس کو اپنی فیملی ممبر بنا لیا جائے، یتیم کو اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے، تو کیا یہ الاؤ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یعنی مختلف کوسچنز یہ یتیموں کے معاملات کی وجہ سے ذہن میں آ رہے تھے۔ اب ایک متقی شخص ان تنبیہات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے سوال اٹھا، ذہنوں میں بھی آ رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ یہ جو یتیم ہارے ہیں اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتری ہے۔ بہبود مین ان کی اصلاح، ان کی بھلائی، اسی میں ان کی بہتری ہے۔ یعنی جس چیز سے ان کا بھلا ہو رہا ہو، بہتری ہو رہی ہو، وہ کام بہتر ہے۔ اگر ان کے معاملات الگ رکھ کے ان کی دیکھ بھال کا فائدہ زیادہ ہے
تو ایسا کر لو۔ اگر تم محسوس کرو کہ اپنے ساتھ ملا لینے میں ان کا زیادہ فائدہ ہے، زیادہ بھلا ہے، تو تم ایسا کر لو، اس کی بھی اجازت ہے۔ کل اصلاح لہم خیر، جس چیز میں بہتری ہے وہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو، ود ان بریکٹ آئے گا ماؤں سے نکاح کر کے، بریکٹ کلوز، اور مشترک خرچ کرو، یہ بھی بریکٹ میں آئے گی بات، بریکٹ کلوز، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی وہ اپنے تمہارے بھائی بند ہیں، علیحدہ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ان کی علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گھر میں 6 افراد کا کھانا بن رہا ہے اور 1 یا 2 یا 3 بھی وہاں پر آ گئے ہیں، تو ان کو بھی تم اپنے کھانے کے اندر اس کو شیئر کروا سکتے ہو، ہاں اسی پورشن کے حساب سے ان کے مال میں سے خرچ کر سکتے۔ کھانا الگ پکانا، برتن الگ رکھنا، صابن الگ رکھنا، ہر چیز الگ رکھنا، یہ تو مصیبت بن جائے گی۔ لوگ کہیں گے مہمان آ گئے جیسے کوئی گھر میں، اور مہمان تو پھر آسان ہوتا ہے، یہ چیزیں تو کم از کم کمبائن اکٹھی چل رہی ہوتی ہے نا، اس کو تو ہر چیز آپ نے علیحدہ رکھنی ہے کہ ذرا ایک تنکا یہاں سے وہاں سوئی یہاں سے وہاں نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے رہو جیسے کہ تم ایک گھر میں رہنے والے بھائی ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، مل جل کر رہو، تو وہ فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہی ہیں۔ ان کا اخلاقی مالی تحفظ مراد ہے، وہ جس کام سے بھی ہو وہ کام تم اختیار کر سکتے ہو، اور اگر اللہ نے دیا ہے زیادہ تو پھر نہ لے انسان ان سے کچھ بھی، لیکن اگر نہیں دیا، 2 بچوں کی پرورش، 1 بچے کی پرورش، ان کی ساری ذمہ داری اٹھانا مشکل بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ لوگوں کے لیے، اس لیے ان کے مال میں سے اتنا جتنا کہ ضرورت ہے اتنا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اس ریشو کے حساب سے لیا جا سکتا ہے ان سے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ بگاڑنے والے اور اصلاح کرنے والے دونوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون فسادی ہے اور کون اچھی نیت کے ساتھ اصلاح کا جذبہ لے کر یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ نیتوں کا حال بہت اچھی طرح جانتا ہے، اللہ کو نہ بتاؤ اپنی نیکی اور پرہیزگاری، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی اگر اللہ کہتا کہ نہیں یتیم کو ساتھ نہیں رکھنا، ہر حال میں اس کو الگ ہی رکھنا ہے، تو سوچو کتنی مصیبت بن جاتی۔ اللہ نے کتنا احسان کیا، تمہیں سہولت دی، خدمت کا راستہ کھول دیا، اپنی رضا کا راستہ کھول دیا، اور یہی شریعت کا مزاج بھی ہے کہ وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اللہ کے اس احسان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس اجازت سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا۔ کیسے کہ یتیم کو گھر بھی رکھ لو اور پھر اس کے مال میں گڑبڑ بھی کر دو، خیانت بھی کر دو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، حکم دے سکتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ یہ اللہ کی 2 صفات عزیز الحکیم ہمیں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے، ہر معاملے میں اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ آیت نمبر 221، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ آیت 220 میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کی بات پڑی، اور یہ اشارہ ملا کہ ان کی بہتری کے لیے اگر ان کی ماؤں سے شادی کرنا چاہو تو اجازت ہے۔ اب اس آیت میں یہ شرط لگا دی کہ جو شادی کی جائے گی، چاہے وہ اس وقت یتیم کی مائیں ہوں، وہ والی بیوائیں، یا کوئی اور عورت ہو جس سے تم نے شادی کرنی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومنہ ہونی چاہیے۔ کیوں لگائی گئی یہ شرط؟ اس لیے کہ بہت سے یتیم ایسے تھے جن کی مائیں ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے ساتھ ہی اس پوائنٹ کو بھی کلیئر کر دیا۔ کیا کہا؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ دیکھیں تے کے اوپر زبر ہے، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مسلمان لونڈی کسی مشرکہ عورت سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں مشرک خاتون کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔
اسلام میں رشتے ناتے، پسند اور ناپسند، ذات برادریوں کی پابند تو ہے نہیں، نہ ظاہری شکل و صورت، نہ نسل، نہ نسب، نہ آزادی، نہ غلامی، بلکہ اسلام میں رشتے ناتے گھومتے ہیں کس دائرے میں؟ ایمان اور عمل، عقیدہ اور عمل۔ رشتے ناتوں میں یہ چیز دیکھنا یہ لازمی ہے۔ قریش مکہ کی کہتے ہیں کہ ایک محجبین شہزادی تمہارے لیے 2 کوڑی کی ہے اگر وہ ایمان کے زیور سے آراستہ نہیں، اور افریقہ کے ساحل پر رہنے والی ایک سیاہ فام غلام لونڈی تمہارے لیے حور جنت ہے اگر اس کا دل ایمان اور اسلام سے نورانی ہے۔ یہ کہا گیا یہاں پر اصل میں ولا تنکحوا المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان لانے آئیں۔ ایک مسلمان لونڈی کسی مشرکہ خاندانی عورت، خاندانی ہے مشرکہ بھی، اس سے لونڈی بہتر ہے اگرچہ مشرکہ تمہیں ولو اعجبتکم، تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے، پسند کیوں نہ ہو۔ کیوں منع کیا گیا مشرکین سے شادی؟ نہ بیٹی لینی ہے نہ بیٹی دینی ہے، مشرکوں کے ساتھ تعلق نہیں۔ اگر مشرکوں کے ساتھ تعلق پیدا کرو گے تو اپنے گھر کو جہنم کا گھر بنا لو گے۔ تمہارے بچے 2 کشتیوں میں سوار ہوں گے، ماں کا اثر لازمی نسلوں پر آتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آنے والی نسلیں اللہ واحد سے ہی دور ہو جائیں، ایسا شرک گھسے کہ تم پھر بعد میں اپنا سر پیٹتے رہ جاؤ۔ اگر اپنی بیٹی کو ہندو سے بیاؤ گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہندو اسے گھر تو نہیں بٹھائے گا نا، وہ اسے مندر لے کر جائے گا، وہ ساری رسمیں پوری کروائے گا، وہ سارے ریچولز جو ہے وہ ادا کروائے گا۔ بیٹی کتنا ایک وہاں پر اپنا دفاع کرے گی، کتنا وہ لڑے گی، کتنا فائٹ کرے گی تو پھر فساد مچے گا، گھر ڈسٹرب ہوئے گا۔ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سر جھکا کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو مسئلہ سمجھیے یہاں پر ایک بہت اہم کہ مشرک صرف وہی ہے جو خود کو خود مشرک کہیں، مثلا ہندو اعلانیہ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ مشرکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جبکہ یہود و نصارہ یہ اہل کتاب کی صف میں آتے ہیں، اگرچہ ان کے ہاں بھی بہت سے گروپس علم کے لحاظ سے بھی شرک کرتے ہیں اور عمل کے لحاظ سے بھی شرک کرتے ہیں۔ لیکن نا نصارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، بعض دفعہ اللہ کہتے ہیں، جوز جو ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، شرک تو کر رہے ہیں لیکن چونکہ وہ خود کو توحید کو ماننے والا سمجھتے ہیں، خود کو وہ مشرک نہیں سمجھتے، اس لیے قرآن نے ان لوگوں کو، اہل کتاب کو، توحید پرستوں کے گروپ میں رکھا ہے، اور مشرکین کے برعکس ان کی عورتوں سے مسلمان کے نکاح کو جائز قرار دیا۔ سورہ مائدہ آیت 5 میں پڑھیں گے، ہاں ان یہود و نصارہ کو اپنی بیٹی نہیں دینی، ان کی بیٹی لا سکتے ہیں۔ اب بعض اسکالر اس طرح کے اہل کتاب کو جو توحید کو ماننے والے ہیں اپنی بیٹی دینے کی بھی اجازت دیتے ہیں، بعض اسکالر دیتے ہیں، ان کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، وجہ یہی ہے کہ وہ ایک اسلامی ماحول میں آئے گی تو اس کے بدلنے کے چانسز ہوں گے۔ آج ہم مسلمانوں کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں عقیدہ عمل کے اعتبار سے، اوپر سے جب ان سے شادیاں کی جائیں تو پھر اللہ معاف، پھر تو سمجھے کہ بیڑا غرق ہے، نسلوں کا بھی بیڑا غرق، بندے کا اپنے عقیدے کا بھی گیا۔ بہرحال اللہ کی اجازت موجود ہے اس حوالے سے کہ ان کی بیٹیوں سے، اہل کتاب کی بیٹیوں سے شادی کی جا سکتی ہے، مشرکین سے نہیں کی جائے، کسی صورت میں نہیں کی جائے گی۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اپنی بیٹیاں بھی ان کو نہ دو جب تک کہ وہ بندہ، وہ لڑکا مومن نہ ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مسلمان غلام کسی مشرک خاندانی مرد کو ودن بریکٹ لکھیں گے، اس سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ کیوں منع کیا گیا؟ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین تمہیں دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، خود بھی جائیں گے اور اپنے پارٹنر کو بھی لے کر جائیں گے جہنم کی آگ میں، جبکہ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ باذنہ، اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کہاں بلا رہا ہے؟ جنت کی طرف، یہ لوگ کہاں بلا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف۔
اب فیصلہ تم نے دیکھنا ہے، کس کے اوپر دیکھنا ہے، دنیا میں اپنی پسند اور ناپسند کو دیکھنا ہے یا پھر اللہ کی پسند اور ناپسند کو دیکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے نا یہ تفکرون سوری، یہاں تذکرون۔ اللہ اپنی آیات واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ اپنے احکامات کیا کرتا ہے اللہ؟ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ کس طرح؟ ان آیات کے ذریعے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ یاد دہانیاں حاصل کریں، لبرلزم کے نام پہ منمانیاں نہ کرتے تھے۔ دین نے جہاں اجازت دی ہے وہاں اجازت دی ہے، جہاں دین نے روکا ہے، سٹاپ کہا ہے، وہاں پہ رکنا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کس کا کھانا حلال کس کا حرام، فلاں سے تعلقات رکھنے ہیں فلاں سے نہیں رکھنے، تو یاد رکھیے کہ دین نے ہمیں میاں بیوی کے رشتے کے جو کلوز ہونا ہے نا وہ بتایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب جب کوئی غیر مسلم لڑکی کسی مسلم کے نکاح میں آئے گی، یعنی کہ کرسچن آئی، جوز میں سے آئی، تو کیا اس کی غیر مسلم فیملی سے تعلقات کاٹ دیے جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یا میل جول رکھیں گے، اور اگر میل جول رکھیں گے تو کھانا پینا نہیں کریں گے، کھانا پینا بھی ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ بس کوئی حرام چیز نہ ہو، حلال کا وہاں اہتمام کیا گیا ہو۔ حلال کا اہتمام کیا گیا ہے تو ان کا کھانا ہمارے لیے جائز، ہمارا کھانا ان کے لیے۔ آیت 222 پہ آخری آیت ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ تم سے پوچھتے ہیں حیض کی حالت کے بارے میں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے سے ہم مسلسل احکامات پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ترتیب ہم نے دیکھی، حج ہے، حج کے تعلق سے پھر جہاد آیا، پھر جہاد کے تعلق سے انفاق آیا، پھر انفاق سے ہی آگے جوا، شراب، اس کے اندر خرچ، وہ معاملات اللہ نے ڈسکس کیے، پھر یتیموں سے ہمدردی کے مسائل آئے، پھر ان کی ماؤں، یتیموں کی ماؤں کا ذکر آیا، پھر عورتوں کے حقوق کا تحفظ اور بہت سی چیزیں، بہت سے احکامات اس کے اندر آئے۔ قرآن کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب ایک بات بیان کی جاتی ہے تو پھر جب حالات موضوع ہو جاتے ہیں تو پھر بارش کی طرح کلام کا دائرہ جو ہے نا وسیع کرتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک حکم، پھر ساتھ ہی دوسرا، پھر اس سے ملتا جلتا تیسرا، پھر ساتھ ہی چوتھا۔ اب نکاح کا ذکر پیچھے اب آ گیا، ہم نے پڑھ لیا کہ نکاح کر سکتے ہو لیکن مومنہ خاتون کو پریفرنس پہ رکھا جائے گا۔ اب ساتھ ہی جب چونکہ نکاح کی بات آئی تو ساتھ ہی حیض پیریڈز کے بارے میں بھی بات آ گئی، کیونکہ نکاح اور طلاق کے بہت سے مسائل کی حد بندی ہوتی ہے ان چیزوں سے، پیریڈز کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، بظاہر سوال کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ دیکھنے میں سوال بڑا آکورڈ لگتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کی اس مقدس کتاب میں برسر مجلس یہ سوالات کیوں؟ لیکن ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ نے ہماری عملی زندگی میں ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اگر اللہ رہنمائی نہ کرتے تو کون کرتا؟ اللہ نے رہنمائی دی۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں میں بے جا شرم یہ غلط چیز ہے۔ یہ ہمارے دین کی ضروری چیزیں ہیں جو ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری ایک مناسب ایج کے بعد بچوں کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے حد سے زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، شرم 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 کرتے ہوئے۔ دین جو جہاں پہ بتاتا ہے وہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ پس منظر اس آیت کا جانیے، یہ ہم جان چکے کہ اسلام کا مقصد ازل سے پاکیزگی کا حصول رہا ہے۔ حیض و نفاس میں جنسی تعلق تمام الہامی مذاہب میں منع رہا ہے، یعنی ہمارے مذہب میں نہیں، سارے الہامی مذاہب میں۔ دین ابراہیمی کے زیر اثر عرب جاہلیت بھی اسے ناجائز ہی سمجھتے اس تعلق کو، لیکن ان کے ہاں بھی کچھ رویے افراط و تفریط یعنی ایکسٹریمزم قسم کے رویے وہاں بھی پائے جاتے تھے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ یہود کے اندر، یہ ایک تو عرب کی بات ہو رہی ہے، باقی ہم اہل کتاب کی بات کریں، منع تھا لیکن انہوں نے کچھ اپنی طرف سے چیزیں بیچ میں ایڈ کر لی تھی۔ اس حالت میں عورت سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیتے۔ جس عورت کو پیریڈز آئے ہوتے تھے، بچے کی پیدائش کے بعد کا معاملہ، نفاس کا معاملہ ہوتا تھا، بلیڈنگ، تو نہ اس عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے تھے، نہ وہ عورت کوئی چیز چھو سکتی تھی۔ انہوں نے گھر سے دور بلڈنگز بنائی ہوئی تھی جہاں ایسی عورتوں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اور عیسائیوں کے ہاں بھی
میاں بیوی کا ہر تعلق اس حالت میں جائز قرار دیتی ہے. یعنی یہود نے وہ ایکسٹریم اٹھائی کہ عورتوں کو گھروں سے ہی باہر نکال دو. عیسائی کوئی کیئر ہی نہیں کرتے. اور آج پاکستان کے ناردرن علاقوں میں یعنی چترال اور کلاش میں بھی یہی عورتیں ایسے ہی وہاں پہ بھی یہ سلسلہ ہے. ان کے لیے باشالی گھروں کے نام سے ہاسٹل ہیں جہاں پہ ان عورتوں کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے. اس لیے ہم قرآن میں ان افراط و تفریط کے رویوں کے برعکس معتدل رویے سیکھ رہے ہیں اور یہ سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ عورتوں نے غسل حیض کے بارے میں بڑی گہرائی میں سوال کیا. یعنی حدیث پڑھتا کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ آئی ہیں سوال کرنے کے لیے. تو انہوں نے عائشہ نے فرمایا ان کا سوال سن کر جو انہوں نبی کریم سے ان سے سوال کر رہی تھی. عائشہ فرماتی ہیں انصار کی عورتیں بڑی خوب ہیں, دین کو اچھی طرح سمجھنے سے شرم انہیں نہیں روکتی. اور ہم بخاری اور مختلف حدیثیں پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے جو ذاتی اور نجی زندگی کے معاملات اور تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے پبلک کے سامنے رکھ کر ان کو جواب دیے گئے. کیوں؟ اگر یہ جواب ہمیں وہاں سے نہ ملتے تو پھر ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل سکتے. ہر بندہ پھر اپنی عقل و فہم کی حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتا. ہمیں تو صحیح گائیڈنس دی گئی کہ ہمیں تو بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. تو کیا کہا وہ یسألونک عن المحیض, وہ حالت حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. کل ہوا ازا, کہہ دو کہ یہ ایک طرح کی نجاست ہے. ازا تکلیف, نجاست, گندگی, جسمانی ذہنی اذیت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب کسی نے یہاں قرآن میں ازا سے مراد شرعی نجاست لیا, کسی نے جسمانی اور نفسیاتی نجاست مراد لیا. یہ حالت عورت کے لیے خود کی بھی اذیت ناک ہوتی ہے, مشکل صورتحال ہوتی ہے اس کے لیے. عورت صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے. اس میں ہارمونل تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کل ہوا ازا, کہ یہ کیا ہے, ایک طرح سے نجاست کی حالت ہے, تکلیف کی حالت ہے, مین نجاست ہے. ٹھیک ہے نا, تکلیف بھی لیا لوگوں نے, مین نجاست. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو. الگ رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ان کو گھروں سے نکال دو, بلکہ وہ جو بالکل ازدواجی تعلق کا آخری عمل ہے انٹر کورس, اس سے منع کیا گیا. ادروائز اس سے پہلے کا سارا پروسیس جو ہے وہ جائز ہے. محبت, قربت, یہ سب چیزوں کا اظہار اس کے لیے جائز ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں, یعنی کہ بلیڈنگ رک نہ جائے, ان کے قریب نہ جاؤ. آئیڈیل یہی ہے کہ وہ نہا دھو کر پاک ہوں, بلیڈنگ بالکل ختم ہو, پھر یہ تعلق قائم کیا جائے. اب دو لفظوں پر غور کیجئے, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, حَتَّى يَطْهُرْنَ, جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے, بلیڈنگ رک نہ جائے. فَإِذَا تَطْهَرْنَ, پھر جب وہ نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لیں, غسل کر لیں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تو ملاقات کرو ان سے جہاں سے اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھا. گویا پیریڈز ختم, پھر غسل. دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطْهَرْنَ, جب وہ پاک ہو جائیں, پاک نہا دھو کر غسل کر کے پاک, اس کے بعد تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں. یہ ترتیب لازمی ہے. پیریڈ ختم ہونے کے بعد غسل سے پہلے تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے, غسل کرنا ہوگا, اس کے بعد معاملات ہیں. اللہ نے کیا کہا, فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, پھر جب وہ نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے أَمَرَكُمُ اللَّهُ, اللہ نے حکم دیا. وہی طریقہ, وہی راستہ, فطری راستہ جو اللہ نے زوجیت کا قدرتی اور شریفانہ طریقہ مقرر کیا. یعنی میں نے لفظ بولے قدرتی اور شریفانہ طریقہ. جو غیر فطری طریقے جیسے مرد کا مرد سے تعلق, عورت کا عورت سے تعلق, پچھلا جو مقام ہے اس سے تعلق, اس سے منع کیا گیا. اور اللہ یہاں سبق دے رہے ہیں وہی طریقہ اپناؤ جو اللہ نے پاکیزگی اور فطرت کے ساتھ تمہارے لیے مقرر کیا ہے.
اسی سے کچھ علماء نے اورل سیکس کو بھی مکروہ قرار دیا. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے کچھ نے اس کو جواز دیا ہے، کچھ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ان اسکالرس کی بات آپ لوگ خود ڈائریکٹ سن سکتے ہیں. بہرحال فطرت جو ہے اس طریقے کو ناپسند کرتی ہے، اور میڈیکلی بھی منہ اور گلے کی بہت سی بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ ہے اورل کے حوالے سے، لہٰذا اتنا پسندیدہ یہ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں، بڑے بڑے مشہور ہیں، انہوں نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے، آپ ان کی بات جو ہے وہ سن سکتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی محبت پانے کے لیے دو کام بتائے گئے ہیں. کون سے؟ توبہ اور طہارت. غسل کرنے کو مصیبت نہیں سمجھنا. جب انسان کا جسم، اس کی باڈی، ناک، کان، دانت پاک ہوں گے تو وہ بندہ اور بندی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں گے. غسل سے ظاہری بدنی ناپاکی دور ہوتی ہے اور توبہ سے روح کی گندگی دھلتی ہے. یعنی توابین اور متطہرین ایک ہی چیزیں ہیں. ایک ظاہری پاکی کے لیے آ رہا ہے اور ایک باطنی پاکی کے لیے صفائی کا طریقہ آ رہا ہے. تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کو پاک صاف رہنے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور ہمیں پاکی اور صفائی کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے. اور یہ جو مسائل ہیں سارے کے سارے صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں قرآن میں، یہ ظاہری بات ہے ایک سرٹن ایج کے بعد بچوں تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے کہ ان کو اپنے اچھے اور برے کا پتہ ہو. مردوں کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہو، اور بچیوں کو، عورتوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہو. اور شادی سے پہلے تو ایک لازمی اس طرح کا سیشن ان کا کنڈکٹ کروایا جائے کہ جب وہ یہ سب کچھ سیکھ کر اپنے پریکٹیکل لائف میں داخل ہوں، انہیں پتہ ہو غسل کا طریقہ کیا ہے، کس طرح پاکی ناپاکی کہاں آتی ہے، کتنی آتی ہے، کس چیز سے آتی ہے. یہ چیزیں سیکھ کر عملی پریکٹیکل زندگی میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سیکھ کر عمل کرنے والے بنیں. یہاں پہ روک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.